अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ख़ास वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज की लाइव क्लास में आपको बताया गया था गज़ल किसको कहते हैं और आपने जाना भी था। अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी हैं तो आप जान लें। आप इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की गई है उसे देख लें ताकि आप समझ जाएं गज़ल किसको कहते हैं। और साथ ही साथ मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी भी वहाँ मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिर्ज़ा गालिब की गज़लों के बारे में। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में बुनियादी बातें तो आपको पता ही होंगी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब बहुत मशहूर नाम है उर्दू शायरी का। मिर्ज़ा गालिब 1797 में पैदा हुए, 1797 में आगरा में पैदा हुए, याद रखेंगे। और उनका इंतकाल हुआ 1869 में, दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। गालिब साहब की जो शायरी होती है वो बहुत ही ख़ास है और यही वजह है कि अगर 5वीं क्लास में है तो भी गालिब की गज़ल आपको पढ़नी होगी, और ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में है तो भी इनकी गज़लें पढ़नी होती हैं। यानी हर लेवल की गज़लें इनके पास मौजूद हैं। ये जो दो गज़लें हैं ये बहुत ख़ास गज़लें हैं। मैं आपके लेवल के हिसाब से आपके बारे में, यानी मैं इस गज़ल की तशरीह कुछ इस तरह करूँगा कि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही बात कहूँगा। आप यहाँ देख रहे हैं दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। आपने देखा यहाँ पर दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पर के पत्थर नहीं हूँ मैं। बहुत आसान है। ये मतला है। मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को जिसमें काफ़िया और रदीफ़ आता है, ये मतला है, गज़ल का मतला है। इसमें गालिब कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे दर पर रहने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा तेरे दर पे रहने वाला नहीं हूँ। ऐसी ज़िंदगी पे खाक, यानी लानत है ऐसी ज़िंदगी पर कि मैं तेरे दर पे हमेशा नहीं रह पाता। अगर मैं पत्थर होता तो तेरे दरवाज़े पर हमेशा के लिए रह जाता, लेकिन मैं एक इंसान हूँ और इंसान कभी एक जगह नहीं रहता, इसलिए मैं तेरे दर पे हमेशा नहीं रहने वाला। दूसरे में देखें, क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी में गर्दिशें आती रहती, इंसान को यहाँ से वहाँ इधर उधर जाना होता है और इससे इंसान के अंदर घबराहट भी हो जाती है। यहाँ ये कहा गया है इंसान हूँ, यानी मैं इंसान हूँ, प्याला और सागर नहीं हूँ मैं कोई प्याला नहीं हूँ जो इधर से उधर जाए, वो कई लोगों के इस्तेमाल में रहे। आप गिलास को ही देख लें, एक गिलास कई लोगों के इस्तेमाल में है, तो गालिब कहते हैं कि मैं भी कई लोगों के इस्तेमाल में हूँ, कभी वहाँ जाना होता है, कभी उससे ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में मेरा घबरा जाना लाजमी है, क्योंकि मैं कोई प्याला नहीं हूँ, कोई सागर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो एक इंसान होते हुए मुझे यहाँ वहाँ इधर उधर जाना होता है, तो ऐसे में क्यों नहीं घबराहट होगी। तीसरे शेर में देखें, यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। हरफ मुकर्रर कहते हैं कोई हर्फ दो बार अगर लिखा जाए तो। हम लोग भी अक्सर लिख देते हैं कोई हर्फ दो बार, तो क्या करते हैं उसको मिटा देते हैं। जैसे दवा दवा दो बार लिख दिया, लिखा जाता है कभी कभी, तो एक को मिटा देते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं दुनिया में, यानी दुनिया की तख्ती पर मैं हरफ मुकर्रर नहीं हूँ, यानी मैं दोबारा लिखा जाने वाला कोई लफ्ज़ या कोई हर्फ नहीं हूँ। मैं एक ही इंसान हूँ, और एक इंसान के पीछे लोग क्यों इतना पड़े हुए हैं, क्यों उसको मिटाने पे तुले हुए हैं। अगर दो इंसान होता तो एक चला भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही इंसान है और लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद, किस वास्ते अज़ीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़मुर्रदो ज़रो गौहर नहीं हूँ मैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे तुम अज़ीज़ क्यों नहीं जानते। मान लिया कि मैं लाल नहीं हूँ, ज़मुर्रदो ज़रो गौहर नहीं हूँ मैं, यानी मैं कोई हीरा नहीं हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ, कीमती पत्थर नहीं हूँ, मैं कोई हीरा नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये कहना चाहा है कि आजकल के जो लोग हैं वो ऐसे लोगों की ही कद्र करते हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो, ऐसे लोगों के ही आगे पीछे जाते हैं, ऐसे लोगों का ख्याल रखते हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो, वैसे ही से उनका राब्ता होता है। तो ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है,
میں بہت کمتر ہستی ہوں، تو اسی لیے شاید لوگ مجھے عزیز نہیں رکھتے۔ اور یہ مقطع ہے، مقطع کہتے ہیں آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا نام استعمال کرتا ہو۔ اس میں غالب صاحب کہہ رہے ہیں غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب تم وظیفہ لینے والے ہو، یعنی وظیفہ چھاتروتی بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ چھاتروتی تو نہیں آئے گا، یہاں پہ پینشن آئے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب تم کو سرکار کی طرف سے پینشن ملتی ہے، اس لیے تم بادشاہ کو دعا دو۔ وہ زمانہ چلا گیا جو تم فخر سے کہا کرتے تھے کہ تم نوکر نہیں ہو، اب ایسی بات نہیں ہے۔ جب بادشاہ تم کو وظیفہ دے رہا ہے تو ظاہر ہے تم بادشاہ کے نوکر ہو، تو نوکر ہو تو بادشاہ کو دعا دیا کرو، تم بادشاہ کے سامنے جھکا کرو، یعنی آپ تمہارے اندر جو خودداری ہے اس خودداری کو ختم کر دو، کیونکہ تم اب کسی کے نوکر ہو۔ تو یہ پہلی غزل رہی، میں نے بہت آسان طریقے سے بتایا، اگر اس کو اور طویل میں جاؤں تو ظاہر ہے اس میں وقت بھی لگے گا اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، یہ آپ لوگوں کے لیول میں ہے اس لیے میں نے اس کو اس طرح بتایا۔ یہاں دیکھیں یہاں کیا ہے، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں غالب صاحب کی غزل کا یہ مطلع ہے، اور مطلع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، لال و گل میں سب کچھ ظاہر نہیں ہو پاتا ہے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، زمین کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے کام کر جاتا ہے کہ وہ دنیا والوں کو یاد آئے۔ اگر انسان نے اچھا کام کیا تو اچھائی سے یاد کیا جائے گا، برا کام کیا تو پھر برائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیواریں زندہ ہو گئیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اللہ کے ولی ہیں، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹا ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اس واقعے کو جاننا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے وہ سارے بھائی، اور کہا کہ یوسف کو جنگلی جانور نے کھا لیا، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت مانتے تھے، اس لیے بھائیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، وہ نفرت پالتے تھے، یعنی ان کو دشمنی ہو گئی تھی اپنے بھائی سے یعنی یوسف علیہ السلام سے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا ان لوگوں نے کہ ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد کا بہت لمبا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک کوٹھری میں قید کر دیا گیا۔ اسی کوٹھری کا کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، یوسف علیہ السلام کوٹھری میں ہیں، بند ہیں، اور یعقوب علیہ السلام دیکھ نہیں پا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، لیکن آنکھیں روزنے دیواریں زندہ ہو گئیں۔ روزن کہتے ہیں کھڑکی کو کہیں گے نہیں، روشن دان کو کہیں گے، وینٹیلیٹر کو، لیکن آنکھیں کیا ہو گئیں، یہ روزنے دیواریں زندہ یعنی جیل کی دیوار کا جو وینٹیلیٹر ہے کا روشن دان ہے، ایسا لگا کہ جیسے یعقوب علیہ السلام ہر جگہ سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی خبر نہیں لے پا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹا کہاں ہے، لیکن بیٹے کی فکر اتنی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر جگہ وہ بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو بھی احساس ہے کہ ان کے والد ان کے آس پاس ہی کہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے خون بہنے دو، کیونکہ یہ جدائی کی شام ہے، کوئی کھو گیا ہے، کھونے کا دکھ کچھ ایسا ہے کہ آنکھوں سے ندیاں بہہ رہی ہیں، تو اسے بہنے دو۔ یہ شام فراق ہے، یعنی جدائی کی ایک شام ہے، کسی سے بچھڑنے کی شام ہے، اور یہ آنکھوں سے جو خون بہہ رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے دو شمع روشن ہو گئی ہو۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں، یہاں کہہ رہے ہیں
کہ میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں چمن میں کیا گیا، ایسا لگا کہ چمن میں اسکول ہی کھل گیا، یعنی میں کسی گلستان میں گیا ہوں، گارڈن میں گیا ہوں، تو ایسا لگا کہ گارڈن میں وہ وہاں اسکول کھل گیا ہو۔ بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ ظاہر سی بات ہے، چمن ہے تو وہاں بلبلیں ہوں گی، تو بلبلیں سن کر میرے نالے، یعنی ان کی آہ، ان کے دل کی پکار، ان کا درد، ان کی کراہ جب بلبلوں نے سنا تو ایسا لگا کہ بلبل غزل خواں ہو چکی ہیں، یعنی بلبلوں نے غزل کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ اپنے آس پاس کے واقعات کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر خوش ہوتا ہے تو اس کو ساری دنیا اچھی لگتی ہے، اداس ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کو اداس لگتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کہنا چاہا ہے کہ میں جب چمن میں گیا تو ایسا لگا کہ چمن ہی میرے غم میں شریک ہو، میرے درد کو سن کر بلبلوں نے بھی میرا ساتھ دیا، اور ایسا لگا جیسے بلبلیں غزل خواں ہو گئی ہوں۔ اور یہ بہت خاص ہے، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم۔ موحد ایک کو ماننے والے کو کہتے ہیں، یعنی ایک خدا کو جو مانتا ہے اس کو موحد کہتے ہیں۔ ہمارا کیش یعنی طریقہ ہے ترک رسوم، یعنی جو بھی رسمیں ہیں دنیا کی اس کو ترک کرنا۔ یہاں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک کو ماننے والے ہیں۔ اس دنیا میں جو رسمیں ہیں، بہت ساری رسمیں ہیں، بہت سارے خداؤں کو ایک ساتھ مانا جاتا ہے، تو یہ ایک موحد کا کام نہیں ہے۔ جو موحد ہوتا ہے وہ صرف کسی ایک کو مانتا ہے۔ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئی، کہا گیا ہے کہ ملتیں جب مٹ گئیں، یعنی جو ملتیں تھیں وہ جب لوگوں کے درمیان نہیں رہی تو وہ ایمان کا ہی ایک حصہ ہو گیا۔ تو یہاں انہوں نے الگ طریقے سے یہ کہنا چاہا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے تاکہ ہم کچھ کر سکیں، ہماری بھلائی بھی اسی میں ہے۔ لیکن اسی کو الگ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے، ہم ہر پریشانی، ہر مشکلوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو صرف اور صرف اپنے خدا پہ یقین ہے۔ اس کے بعد یہ بہت خاص، بہت بہتر شعر ہے، یہ مجھے بھی بہت پسند ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اگر دکھ کی عادت پڑ جائے تو پھر دکھ کا کوئی اثر اس پر نہیں پڑتا، یعنی انسان کی زندگی میں اگر غم آتے رہیں، ایک شاعر نے کہا تھا غم مسلسل ہو تو پھر غم بھی مزہ دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں غم ہی غم ہو تو پھر ہمیں غموں کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد کوئی دکھ آئے تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگلے مصرعے میں وہ کہہ رہے ہیں مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں، مجھ پر اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ وہ بالکل آسان ہو چکی ہیں، یعنی اب کوئی مشکل مجھ پر آتی ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میری زندگی میں اتنی مشکلیں آ چکی ہیں، اتنی مشکلیں آ چکی ہیں کہ اب مشکلوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں غالب صاحب، اس کو صنعت مبالغہ کہا جاتا ہے، کہ ایسی باتیں کہنا جس کو لوگ یقین نہیں کر پائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب تم اگر اسی طرح روتے رہے تو اس کا اثر تمہاری بستیوں پر پڑے گا، جہاں تم رہتے ہو ان علاقوں پر پڑے گا، وہ بستیاں ویران ہو جائیں گی، کیونکہ تمہاری آہ و بکا، تمہارا رونا، تمہارا تڑپنا لوگوں سے دیکھا نہیں جائے گا، لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس لیے اب رونا بند کرو۔ یہ دو غزلیں تھیں جس کو میں نے نہایت آسان طریقے سے بتایا، اور اس میں میں نے خیال کیا کہ ایسی ہی باتوں کو لاؤں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے، کیونکہ اگر گہرائی میں جاؤں تو پھر سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔